नस्तईन। मैं यहाँ पर आज इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम पार्टियों के जो यहाँ मौजूद हैं हिमायतीन का और पार्लियामेंटेरियंस का शुक्रगुजार हूँ, और उन पार्टियों का कि जिन्होंने बाकायदा ऐलान करके एक तरह का बाइकआउट किया है आज के इस अमन अमान के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का। उनके बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे दरवाजे खुले हैं और हमेशा कहते हैं कि सियासत हर चीज़ पर नहीं करनी चाहिए, और अगर आपका कोई इनपुट हो इस हवाले से, क्योंकि हमारा एक इज्तिमाई पूरे सूबे का मसला है, तो आपका कोई भी अगर इनपुट होगा तो हम उसको वेलकम करेंगे। आज जो हमारी यहाँ पे बातचीत हुई है और इसका जो मकसद था वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अमन अमान के हवाले से था। आपको मालूम है कि हमारे सूबे में कई ऑपरेशन हुए और अमन अमान के हवाले से कई तजर्बात किए गए हमारे लोगों पर, जिसपे हमारे हज़ारों लोग शहीद हुए और जानी और माली और मुआशी तौर पर इस सूबे को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो आज इस पर तफसीलन एक बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद हम लोगों ने एक एलामिया जो हम जारी कर रहे हैं मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसको मंजूर किया और हम इस एलामिया को आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये फैसला हुआ है कि आज जो ये APC हुई है, इससे पहले भी हम इस हवाले से BDs को जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज इस APC के बाद ये जो चीज़ें एलामिया में शामिल की गई हैं इनके ऊपर अब हम हर ज़िले का जो हमारा एक्स वाटा मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं उनके तमाम ज़िला वाइज जो है मशरान को, पार्लियामेंटेरियंस को, स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे और उनके साथ हम एक एक ज़िला करके मीटिंग करेंगे, जिरगा करेंगे, और फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर इस अमल को कर हम इंशाल्लाह एक ग्रैंड जिरगा बुलाएंगे। उन्हीं लोगों से कुछ मखसूस लोगों को जो हमें मशरान जिरगे के लिए वो नॉमिनेट करेंगे और फिर उस ग्रैंड जिरगे में एक तफसील से इसके ऊपर एक फैसला होगा कि अमल दरामद इन चीज़ों पे किस तरीके से करना है और उसके लिए किस तरह के इक़दाम हमने उठाने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि ऑपरेशन के हवाले से कोई भी खातिर खा रिजल्ट हमें नहीं मिले, सिर्फ नुकसान हुआ है। हमारी आवाम का नुकसान भी हुआ है, हमारी फोर्सेस का नुकसान भी हुआ है, और उससे हमें कोई भी ऐसे रिजल्ट नहीं मिले कि जिसकी वजह से हम इसकी तायीद करें या इस अमल को जारी रखने के लिए हम इसको सपोर्ट करें। तो एक वाज़ेह पैगाम है कि किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन जो है इस सूबे में ना हम इजाज़त देंगे और ना ही हमें काबिल कबूल है। इसके अलावा ड्रोन के ज़रिए जो इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, अब तो दहशतगर्दों ने भी वो वाला तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया और वो भी कॉप्टर ड्रोन के ज़रिए हमले कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो इसके अंदर आम शहरियों की शहादतें होती हैं और ये लगातार ये बार बार ये चीज़ हो रही है। तो हम सब ने मिल के फैसला किया है कि ड्रोन के ज़रिए जो है कोई कार्रवाई सूबे में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे हमारे आम शहरी और आम लोग शहीद होते हैं और उनका नुकसान होता है। उसके बाद ये जो एक गुट तालिबान का एक सिलसिला चल रहा है यहाँ पर, जो बार बार मैं जब से ये हुकूमत आई है मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें बार बार वाज़ेह तौर पे ये वहाँ पे कहा जाता है कि जी कोई गुट तालिबान नहीं है। तो मैं बड़ा क्लैरिटी से बता रहा हूँ, सबकी मुशावरत के बाद एलामिया करके बता रहा हूँ कि हमारे इदारे ये गुट तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और गुट तालिबान मौजूद हैं। आज ये फैसला हुआ है कि गुट तालिबान की मौजूदगी को ख़त्म किया जाए और इसके बाद किसी भी इदारे का नाम लेकर कोई भी फोर्सेस के अलावा बंदा असले के साथ अगर नज़र आएगा तो फिर उसके बाद उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि उसकी सिफारिश करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या चाहे कोई इदारा हो। गुट तालिबान का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म है और मज़ीद हम इसको बर्दाश्त नहीं करें, क्योंकि इनकी वजह से इदारों के दरमियान, हुकूमतों के दरमियान और अवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं और एक एतमाद का एक जो रिश्ता है ख़त्म हो रहा है और बेएतमादी पैदा हो रही है। तो इनका खात्मा फ़ौरन से पहले किया जाए। इसके बाद गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं है सूबे के अंदर। जिसने भी रखे हुए हैं मेहरबानी करे वो उनको यहाँ से निकाल दे, या फिर उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो जो भी सिफारिश करेगा वो तैयार रहे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको एक्सपोज किया जाएगा। उसके बाद हमने फैसला किया है कि चूँकि हमारा पहले एक निज़ाम था यहाँ पे, जो कबाइली हमारे जो अक़वाम हैं उनकी बुनियाद पे हम भर्ती किया करते थे खासादार, अब चूँकि मर्ज हो गया है तो मर्जर के बाद पुलिस की भर्ती हो रही है और उसके अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम
اسی ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو ہی ہم پورے صوبے میں بھی ہماری پالیسی ہے کہ ہم لیں، لیکن اوپن کوٹا بھی ایک ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ اب اپنے اس قبائلی رواج کے مطابق ہم ہر ضلع ایکس فاٹا کے ہر ضلع کے اندر ہم فوراً سے پہلے 300 انہی قبائلیوں میں سے، قبائل میں سے، اقوام میں سے 300 لوگ اپنی پولیس میں فوراً بھرتی کریں گے، تاکہ وہ اس علاقے کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو جانتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اور فورس بھی ساتھ کام کرے گی، لیکن یہ بھرتی لوکل اقوام کی بنیاد پہ پولیس کے اندر ہر ضلع کے اندر 300 بھرتی کی ہم نے آج منظوری دی ہے، اور یہ جلد سے جلد انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے جو بارڈر کا ایریا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور بارڈر ایریا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی اس طریقے سے ذمہ داری پوری طرح سے نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے یہ جو آمد و رفت شروع ہے دہشت گردوں کی وہ جاری ہے۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے یہاں پر آج کہ ہم بیٹھیں گے اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اس کے اوپر، تو بارڈر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بارڈر پہ جائیں، اپنی فورسز بارڈر پہ لگائیں جو آپ کے نیچے ہیں، اور جو نیچے کا علاقہ ہے وہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ ایریا جو ہے انشاءاللہ ہمیں صلاحیت ہے، ہم نے کافی انویسٹ کیا اپنی پولیس کے اوپر، مزید بھی ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا مقابلہ عوام کے ساتھ مل کے، ہم پولیس کے ساتھ مل کے حکومت خود کرے گی۔ بارڈر ایریا کو آپ کور کر لیں، یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ نیچے گھوم رہے ہیں ادھر اور بارڈر سے لوگ آ رہے ہیں، تو اپنی ذمہ داری سنبھالیں بارڈر کے اوپر، یہ علاقہ ہمارے حوالے کریں، انشاءاللہ ہمارے میں صلاحیت ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے اس ایریا کو ہم انشاءاللہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز کہ یہ جو حالات جو بنے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے آپریشنز کے دوران اور مرجر کے ٹائم پر وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، تو ایک اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے کمپنسیشن کے حوالے سے وہ پورے کیے جائیں، اور اس کے علاوہ بھی جو مزید حقوق ہیں وہ بھی پوری طرح سے دیے جائیں۔ ہماری کچھ ڈیمانڈز ان کے ساتھ چل رہی تھیں، بات چیت چل رہی تھی کچھ چیزوں پر، اس کے میں ایک چیز ہے کہ این ایف سی کو جو ہے دوبارہ یہاں پہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایریا آنے کے بعد ایک رائٹ ہے آئین کے مطابق ہمارے میں دیا جائے۔ اس کے اوپر اگست کے مہینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اگست کا مہینہ آ چکا ہے، ممبرز ہم سے لیے جا چکے ہیں، جلد سے جلد این ایف سی کو بلایا جائے، اور یہ حق آئین کے مطابق ہمیں چاہیے، ہم کسی اور کھاد نہیں مانگ رہے، اپنا حق ہمیں دیا جائے۔ سے اوپر یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس میں ہمارے کچھ ایجنڈا ایسے ہیں کہ جن کے اندر ان کو لایا جائے گا اور ان کے اوپر ہمیں اپنا وہ حق دیا جائے گا، جس میں ہمارا این ایچ پی کا شیئر ہے جو بقایا جات ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارا ٹوبیکو کا جو ایک مسئلہ چل رہا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ وہ سی سی آئی بھی انہوں نے جولائی میں کہا تھا، اب جولائی تو ختم ہونے والا ہے، لیکن جلد سے جلد اس کو بلایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کنفیوژن ابھی تک چل رہی ہے، تو آج چونکہ اس اجلاس میں دوبارہ اس میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہمارے جو اثاثے ہیں صوبے کے، یا ہمارے صوبے کا جو اختیار ہے اسپیشلی مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے، تو میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کی بار بار بات کر چکا ہوں، لیکن کنفیوژن ابھی موجود ہے، تو میں بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ کوئی بل میں ایسی کوئی شک تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ ہمارے اثاثے، ہمارا اختیار مائنز کے حوالے سے اور کسی بھی حوالے سے انشاءاللہ ہمارے پاس ہی ہے، ہمارے پاس ہی رہے گا، اور کوئی ہم سے لے بھی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو فاٹا اور پاٹا میں ٹیکس کے حوالے سے ہماری حکومت نے ایگزیمپشن دی ہے، اور ہم نے ان کو خبردار کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے باوجود بھی وہاں پر جو ٹیکس لگایا ہے، ہم باقاعدہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ نہ ہم اس ٹیکس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور بحیثیت صوبائی حکومت ہم اس کو بھرپور طریقے سے نہ اس میں کوئی مدد کریں گے، بلکہ ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کو مسترد کرتے ہیں۔ مہربانی کر کے اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اس کے ساتھ جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے فورسز کی، ابھی ایف سی کی ایکسٹینشن کی گئی ہے صوبے کے اندر، ہم اس میں ریٹ بھی کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے۔ کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ صوبے کے اندر یہ کوئی فیڈرل فورس کے ذریعے کارروائی کریں۔ بارڈر کا آپ کو بتا دیا ہے، کوئی لگانی ہے فورس لگائیں، بارڈر پہ لگائیں، اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں۔ کسی بھی فورس کو اس طرح کی فیڈرل فورس کو صوبے کے اندر کارروائی کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہم یہ اجازت دیتے ہیں اور نہ ہم کوئی کارروائی کرنے دیں گے۔ اور دوسری بات کہ اس طرح کے اقدامات کرتے وقت ہمیں آن بورڈ نہ لینا، میرے خیال میں یہ ہٹ درمی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی
جو اس ہٹ درمی کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہٹ درمی بند کی جائے اور اس سے باز آیا جائے، کیونکہ ایسے اقدامات کرتے ہوئے ہمیں آن بورڈ نہ کر کے آپ عوام کے مینڈیٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنے وسائل کے حوالے سے، جو تجارت کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے، جو ہمارے پاس بجلی بنانے کا مزید پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے، لیکن ہمارے ساتھ مسلسل ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ان پوٹینشیل سیکٹرز کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی جو کہ ایز یونٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے تمام واجبات ہمیں واپس کیے جائیں، ہمارے تمام ان سیکٹر میں جو ہمارے پہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی وہ انویسٹمنٹ ہم خود بھی کر رہے ہیں، لیکن بارڈر کے اوپر اب بارڈر کو کلیئر نہ کر کے جو تجارت ہماری ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے، جس سے ہمارے لوگ غربت کی طرف بھی جا رہے ہیں اور بے روزگار بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کو کلیئر کریں تاکہ وہ تسلسل سے چلے اور ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ہمارے صوبے کا بھی فائدہ ہو اور ہماری عوام کا بھی فائدہ ہو۔ ان سب باتوں کے ساتھ یہ جو ہم نے آج یہ اعلامیہ پیش کیا ہے، اپنی طرف سے حکومت ہونے کے ناطے ہم اس کے اوپر عمل درآمد آج سے شروع کر دیں گے، اور جو باقی ہمارا سلسلہ ہے جرگہ کا اس کو بھی ہم نیچے سے شروع کرنے کے بعد پھر ایک گرینڈ جرگہ کریں گے، اور جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو جرگہ آپ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے، اس کے اندر جو آپ نے 2 دفعہ اپنے نمائندے بھیجے ہیں تو ہمیں تحفظات ہیں اس کے اوپر کہ اسحاق ڈار صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتا، نہیں اس کی کیپیسٹی ہے اور نہیں اس کو پتہ ہے۔ محسن نقوی صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتے۔ محسن نقوی آپ کو بڑا پیارا ہوگا، آپ کی کتابوں میں وہ بہت کوئی بڑا ڈوور ہوگا، کرکٹ میچ کے حوالے سے شاید ہو، کوئی فلائی اوور بنانے کے حوالے سے ہو کہ شاید کوئی فلائی اوور جلدی بنا لیا ہو اس نے، تو ٹھیک ہے، لیکن میرے صوبے کے مسئلے کے اوپر محسن نقوی نہ کچھ جانتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے۔ تو مہربانی کریں، پہلے صوبائی حکومت کے بغیر آپ اس طرح کے جو ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرے صوبے کا فیصلہ، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ، میرے صوبے کے بیٹھے ہوئے مائدین، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی وہ لوگ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ کریں گے۔ ہاں، ڈومین آپ کا ہے، فارن آفس کا ہے، آپ اس کو جرگے کا نام دیں، آپ اس کو کوئی اور نام دیں، لیکن ہمیں شامل کیا جائے اس کے اندر، ورنہ اس طرح کے نہ کسی آپ کے فیصلے کو ہم مانیں گے اور نہ ہی جو آپ نے جو ایک نام دے دیا کہ جی ہمارا کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں اس پہ ہمیں کوئی رزلٹ نظر آ رہا ہے اور نہ آئے گا۔ شکریہ جی۔ ہاں، وہ جرگے کے اندر جو ہمارے ہیں، اس جرگے کے اندر ہمارے تمام ایکس پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے، ہمارے ابھی کے پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے، قبائلی مشران بھی ہوں گے، قبائلی علماء کو بھی ہم نے اس میں ڈالا ہے کہ علماء بھی ہوں گے، اور یہ تمام مکتب فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو انہی عوام میں سے لے کر ہر ضلع سے اس کے بعد ہم ایک گرینڈ جرگہ کریں گے انشاءاللہ۔ سیم صاحب یہ بتائیں کہ تیرا میں آپریشن کی باتیں سامنے آ رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کہا بھی گیا ہے کہ آپ علاقہ خالی کریں، اس حوالے سے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جن جماعتوں نے FTC کی بائیکاٹ کیا ہے ان کا یہ موقف ہے کہ حکومت چونکہ وہ پہلے ہی فیصلے کر چکی ہے، اگر PTI کی تھی تو ہم اس پہ شرکت کرتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ میں یہ فیصلے کرنے لگا تھا، تو میرے خیال میں ان میں پھر وہ طاقت اور جرأت نہیں ہے کہ ان فیصلوں کا سامنا کر سکے، تو پھر تو نس گئے ہیں میرے خیال میں۔ میں اس طرح سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے کروا دی ہے، تو اگر میں یہ سخت فیصلے لے رہا ہوں اپنے صوبے کی عوام کی رائے کے مطابق ان کی بھلائی کے لیے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ فیصلے ہیں اور یہ ان فیصلوں کو نہیں مانتے اور یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ڈرون ہو، یہ چاہتے ہیں کہ تجارت نہ کھلے، یہ چاہتے ہیں کہ گڑ طالبان ہو، اور اگر یہ فیصلے میں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر کہ میں یہ نہیں چھوڑوں گا تو اس سے انہوں نے فرار اختیار کیا، تو یہ تو آپ کا ایک پوائنٹ ہے۔ بہرحال میں پھر بھی یہی کہوں گا اس حوالے سے کہ کوئی بھی آپریشن ہم الاؤ نہیں کرتے، نہ ہونے دیں گے، اور پھر میں ان پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کے صوبے کا امن و امان کا مسئلہ ہے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ اس میں کوئی بھی انپٹ دینا چاہتے ہیں، رائے دینا چاہتے ہیں، دوبارہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ میٹنگ بلائی جائے، تو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ میں اس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں آپ کے لیے۔ دیکھیں، میں مذاکرات کی جو بات کر رہا ہوں وہ مذاکرات کی بات
میرے قبائلی جرگے کے مطابق اور افغان حکومت کے ساتھ ہے. افغان حکومت جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلش حکومت ہے اور پوری دنیا نے اس کو اون کیا ہے. ان کو آپ اس طرح کہیں کہ جی کہ کالعدم ہے یا کالعدم حکومت ہے، میرے خیال میں آپ ان کی حکومت کی انگلی اٹھا رہے ہیں، جو کہ آپ کا نہ ڈومین ہے اور نہ ہی آپ کا یہ اختیار ہے کہ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات آپ کریں. سر آپ نے کہا کہ جو فورسز ہیں ملٹری جو ہے، آپ نے کہا کہ بارڈر پر چلی جائے کیونکہ وہاں سے ملیٹنٹس آ رہے ہیں اور صوبے کو پولیس سنبھال لے گی، تو کیا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن کا آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے اوپر ہمارے شوکت صاحب جو ہمارے سابق گورنر ہیں انہوں نے بڑی تفصیلات بھی بات کی اور انہوں نے بتایا کیونکہ وہ موجود تھے اس کے اندر، انہوں نے تفصیلاً بتایا یہاں پہ. ابھی ہم نے ایک پروونشل ایکشن پلان بھی بنایا ہے اپنا صوبے کا، جو کہ ان پلیس ہے اس وقت. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں اپنی اپنی ڈومین ہے. بارڈر کے اوپر یہ جو آمد و رفت شروع ہے اس کو روکنا ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور فورس فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اس کام پہ جا کر اس کو رکاوٹ کو اپنا کام ٹھیک کریں اور روکیں، بجائے وہ ایک ایسے علاقے میں گھوم رہے ہیں جس علاقے کی ذمہ داری میری ہے. وہ اپنا کام نہیں کر رہے اور میرے کام کے درمیان میں آ کر وہ ایک اور کام لے کے گھوم رہے ہیں جو کہ غلط ہے. تو اگر یہ اپنے بارڈر پہ جائیں، اپنے بارڈر پہ اپنے آپ کو اب کام کریں، بارڈر کے اوپر بارڈر کو کلیئر کریں، یہ آمد و رفت بند کریں. نیچے کا جو ہے معاملہ وہ چونکہ صوبائی حکومت کا ہے، ذمہ داری بھی میری ہوگی، میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں اس کو کلیئر کروں گا. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بارڈر کے اوپر کوئی کارروائیوں کے لوگ آئیں گے تو اس کی جس کی ذمہ داری ہے وہ اس کی اونرشپ لے گا. اگر نیچے کوئی کارروائی ہوگی جو میری ذمہ داری ہے وہ میں لوں گا. لیکن اس طریقے سے کہ تعین نہیں ہو پا رہا کہ کون سا علاقہ آپ کا ہے اور کون سا میرا ہے، تو اس میں ایک تو عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آ رہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائن ڈرا کر دیں ذمہ داری کی، تاکہ کل کو ذمہ دار سے سوال کیا جا سکے کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ جواب دہ ہیں، اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ جواب دہ ہیں. میں جواب دہ ہونے کو تیار ہوں اس ذمہ داری کے لیے جو میرے پاس ہے، لیکن اس میں اگر کوئی اور اس کے اندر شامل ہوگا اور وہ اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا جو اس کی ذمہ داری ہے، تو مجھے مسائل آ رہے ہیں اس سے، اور ان مسائل کی ان کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی لائن ڈرا کریں، اس لائن ڈرا کرنے کے بعد اپنے اپنے کام پہ توجہ دیں اور پھر ذمہ داری بھی قبول کریں اس کی. جی میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں آپ کو، بار بار یہ بات آتی ہے. میں نے پہلی FS70 میں یہ بات کی تھی اور وہ پورا پاکستان جان گیا تھا کہ میرے ان پہ ریزرویشن ہیں، اور میں نے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر بات کی. مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، میں کسی کے خوف کے بغیر یہ بات پہلے دن سے کر چکا ہوں، اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے آپریشن کیے، ہم نے ان کو علاقوں سے خالی کروایا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی، وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ ان لوگوں کو لایا گیا. دوبارہ ان لوگوں کو جب پکڑا گیا تو ہماری ISI اور ہماری MI نے ان لوگوں کو اون کیا کہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں، مہربانی کریں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، اور انہوں نے پولیس سے ان کو چھڑوایا. اب دوبارہ وہ لوگ پھر زیادہ ہو چکے ہیں، تو مہربانی کریں اپنے وردی والے بندے سے اپنی جنگ لڑیں. گڈ طالبانوں کے ذریعے جو آپ ان کو اون کر کے جو جنگ لڑنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ کے درمیان اور عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. آپ کے درمیان اور میری پولیس کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. آپ کے درمیان اور میری حکومت، میری ایڈمنسٹریشن کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. گڈ طالبان آر ناٹ ایکسیپٹیڈ. اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو ان کو فوج میں بھرتی کر لو، فوج کی وردی پہنا کے کشمیر پہ لڑاتے ہو، کسی اور محاذ پہ لڑا لو. اس طریقے سے شہروں میں یہ نہیں گھومیں گے. میرے خیال میں آج کی جو مقصد تھا اس کے سوال ہو چکے ہیں اور آپ کو بہترین طریقے سے لائے عمل دے دیا گیا ہے. چلو ایک بات میں کر لیں گے بھائی. تھینک یو.